अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स। ओहो, मैंने माइक उल्टा पकड़ा हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। नावल की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें क्लियर कर दूं कि मैं पहली मोहब्बत का सीज़न 2 नहीं लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मैंने उसको पहले एक बार शुरू किया था, तो उस पर बस एम सा ही रिस्पॉन्स था। सीज़न 2 लिखना मतलब अपने किरदारों से नफ़रत करवाने का सीन होता है और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो लोग चंद एक होते हैं, कुल मिलाकर 100 होते हैं, जो बार 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 कह रहे होते हैं सीज़न 2 सीज़न 2, और जब वो लिखा जाए इस दुनिया में है ही नहीं। राइटर अकेला ही है, उसके अलावा इस दुनिया में है ही कोई नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई बस वही चंद बेचारे दिल रखने के लिए कि राइटर बेचारा डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए उसको कहते रहते हैं कि वाह 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 भाई लिखता रह तू। और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि और बार बार मैं एक चीज़ से बड़ा चिढ़ गया हूँ कि ना इसको ख़त्म कर दें, ये इतना लंबा कैसे हो गया, आप तो इतना लंबा लिखते हैं। मैंने आप लोगों को कब कहा कि मैं इतना लंबा नहीं लिख सकता? या मैंने आप लोगों से कोई वादा कर रखा हो कि मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, मेरा आप लोगों से पक्का प्रॉमिस है? भाई नहीं है। हर कहानी कहानी राइटर के बस में नहीं होती, वो खुद से लिखवाती है अपना आप। और जहाँ तक बात सिस्कियों की है, तो इसमें किरदार देखे कितने ज़्यादा हैं, और मेरे किस्त देखें 20 मिनट की किस्त होती है इसमें। अकल से काम लें आप लोग के, कोई कितना ही नावल को कवर कर सकता है। अब ये तो नहीं मैं कर सकता 2+2 4 और कहानी ख़त्म। बंदा कमेंट्स करते हुए सोचे कि उसको निकाल दें, इसको हटा दें, उसको डाल दें, उसको कर लें, सीज़न 2 लिख दें, सीज़न 1 लिख दें, कोई और शुरू कर लें, फलां कर दें। भाई इतने सजेशंस क्यों? जबकि मुझे मेरा काम करने दें। मैंने आप लोगों से ना पूछा, ना मैंने आप लोगों को ये कहा रिस्पॉन्स दें। कभी कह देता हूँ, आप लोग फिर भी नहीं सुनते, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ठीक है, जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। सिस्किया का होगा शायद सीज़न 2 लिखूं मैं, लेकिन उसमें क्योंकि कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ये नहीं हो रहा कवर। तो पहली मोहब्बत का कोई सीज़न 2 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि उसकी आगे कोई स्टोरी थी ही नहीं। अगर हुआ भी, मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं एक नई कहानी शुरू करूं, उसमें लाज लिखूं और ना दार एंड शाह को डाल दूं, फिर उस कहानी को आगे लेके चलूं, लेकिन नहीं हो रहा, वो भी नहीं होता। जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उस लिहाज से तो मेरा कुछ लिखने को दिल ही नहीं करता। तो जो जैसे चल रहा है, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कि मैं जो शुरू करता हूँ मेरा उसमें थोड़ा दिल तो लगता है। अब मैं सितमगर वाला नावल शुरू कर रहा हूँ, मेरा उसमें दिल लग रहा है, मैं रिस्पॉन्स नहीं देख रहा, मैं बस कह रहा हूँ चलो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। वो लिखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं आप लोगों के कहने पे सीज़न 2 लिख कर बैठ जाऊँ और फिर वही रिस्पॉन्स का रोना रोता रहूँ कि रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स दें। ना मेरा लिखने को दिल करेगा, ना आप फिर वही गायब हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि हम रहने देते हैं। जो चल रहा है इसको कंटिन्यू करने के बाद कुछ नया देखेंगे, वो लिखूँगा। उसके अलावा ये नावल जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, जून जुलाई में एंड कर देना मैंने। आप लोग बेफ़िक्र हैं। ये जो लोग बार बार आके मुझे बता रहे हैं ना कि नावल बहुत लंबा हो गया, मैं उन लोगों की बातों को संजीदगी से सुन रहा हूँ। आप लोगों के मशवरे की फ़ीस भी आप तक पहुँचा दी जाएगी। और थैंक्स फॉर रिमाइंडर्स। पर ये ख़त्म होने वाला है। जैसे ही ख़त्म होगा, आप लोगों के घर मिठाई आएगी, आप लोग मुझे दीजिएगा कि फाइनली आप लोग बच गए इसको मज़ीद पढ़ने से, और मैं बच गया लिखने से। तो खैर, सीज़न 2 को भूल जाएं, गैप लूँगा, गैप लेने के बाद मैं कुछ एक नया नावल लिखूँगा। नए नावल के बाद देखेंगे क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ। सीज़न 2 का मैंने कुछ दिनों पहले सोचा था, लेकिन फिर रिस्पॉन्स देख के और लोगों की मर्ज़ियाँ देख देख के मेरा दिल उचाट हो गया कि क्या फ़ायदा, लोगों ने तो खुश होना नहीं है। 4 लोग कहेंगे लिखो, 10 लोग घर में बेचैन हो रहे हैं कि किस पर जाकर जहर उगलें। चलो अली पे चलते हैं, इस पर जहर उगलेंगे कि लाज ऐसी है, लाज फ़लाँ है, लाज बच्ची है, अभी तक यूँ है फ़लाँ। क्योंकि आप लोगों ने मुतमईन तो होना नहीं है किसी भी तरह, तो इससे बेहतर है जो दिल करे मैं वही करूँ। अभी चलते हैं आज की किस्त की तरफ। रागिब सोकर उठा तो उसने रिधम को खामोशी से बेड से टेक लगा कर बैठे देखा। उसकी नींद से भरी आंखों में हैरानी जागी थी।
اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے ردھم کو پکارا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، بس سامنے موسیٰ کے جھولے کو دیکھ رہی تھی، جس میں موسیٰ تھا بھی نہیں۔ موسیٰ بیڈ پہ موجود تھا اور کھا پی کر کھیل رہا تھا۔ ردھم کی یکسوئی پہ راغب کو بے چینی ہوئی، وہ بیٹھ گیا۔ ردھم، کیا ہوا؟ راغب نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت پریشان ہوں، وہ کہہ کر پھر جھولے کو دیکھنے لگی۔ راغب پہلے تو چپ ہوا، پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تو وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا اور بولا، تم پریگننٹ ہو؟ بجلی ردھم پر بھی گری۔ وہ سمجھی اسے بتایا جا رہا ہے۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر خوشی سے نکلتی اپنی چیخ اس نے دبائی۔ کیا سچ میں؟ راغب حیران ہوا۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا۔ لو بتاؤ، بتا تو آپ رہے ہیں۔ ردھم نے بھویں سکیڑی، نہ سمجھی سے۔ جھولا تو تم دیکھ رہی ہو، راغب نے کہا۔ ردھم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جھولا دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ راغب جاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اچھا، مجھے لگا شاید اس کو دکھ سا ہوا، جبکہ وہ اس حق میں نہیں تھا کہ ابھی ردھم ماں بنے، لیکن موسیٰ دیکھا جائے تو 9 ماہ کا ہونے والا تھا۔ 3 ماہ میں وہ 1 سال کا ہو جائے گا، تو اس کے بعد اگر وہ ایک اور بچہ کر لیں تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ بیٹی ہو جائے بس۔ راغب دل سے دعا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نوبت زیادہ ہو اور پھر مشکلات بڑھ جائیں۔ راغب کی عمر بڑی تھی، تو ہو سکتا ہے اس کی دفاع میں معجزے بھی نہ ہوں۔ تو وہ اب اس بات کو سوچنے لگا تھا، لیکن ایسا ابھی ردھم کی طرف سے کچھ نہیں تھا، تو وہ بس سرد آ بھر کر رہ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، تو تم اداس کیوں ہو؟ راغب اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میرا آج جاب انٹرویو ہے۔ آپ کی شرط سے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیں، 8 بجنے والے ہیں۔ پیچھے رہ گئے 3 گھنٹے، اور ان 3 گھنٹوں میں آفس میں آپ آفس بھی جائیں گے تو میں وہاں تک کیسے آؤں گی؟ میں تو آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے ہار مان لینے پر راغب نے فوراً کہا، تو نہیں تو یعنی میں سمجھ لوں تم مان تم نے ہار مان لی؟ اتنا کہہ کر وہ خود سے ہی کہنے لگا، نہیں ویسے ٹھیک بھی ہے، ہار مان لینی چاہیے، یہ بس فطور ہے۔ تم ایسے ہی خود کو مشکل میں ڈالو گی۔ تم مجھ سے جتنے چاہے پیسے لے لیا کرو، کوئی اور کام کرو، اتنا بڑا گھر ہے، اس کو سجاؤ سنوارو، جو دل میں آئے کرو، بس کام نہ کرو۔ اس نے پیار سے کہا، لیکن ردھم ٹھہری ڈھیٹ ہڈی، نہیں اب میں آپ کو زبان دے چکی ہوں، میں ایسے جھوٹی اور کائر لگوں گی۔ راغب نے ناک سے مکھی اڑائی، او کم آن، کوئی تمہیں جھوٹا نہیں کہے گا، یہ بات بس ہمارے درمیان ہوئی ہے۔ ردھم نے گہرا سانس لیا، اور میں نے آپ کو ہی دکھانا ہے کہ میں جب کچھ ٹھان لیتی ہوں تو کر کے دکھاتی ہوں۔ راغب بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اس نے شانے اچکائے، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تھوڑا فریش ہو جاؤں، تب تک تم میرے بچے کو کھلاؤ پلاؤ اور سلاؤ، پھر میں تمہیں سلاؤں گا، اور مزاحمت کی تو 2 3 لگا بھی دوں گا۔ میں پیشنیٹ ہوں آج اس کام کو لے کر۔ وہ اسے وارن کرتا بیڈ سے اترا، جوتے اڑستا فریش ہونے چلا گیا۔ ردھم کا دل گہرے پانیوں میں ڈبکیاں کھانے لگا، لیکن وہ خود کو مضبوط کرتی رہی کہ وہ کر سکتی ہے، اتنا زیادہ ٹائم تھوڑی لگے گا۔ راغب کو وہ جلدی جلدی اینڈ تک پہنچا دے گی۔ اتنی بار کر لینے کے بعد وہ اسے اتنا تو جان گئی تھی کہ راغب کن پوائنٹس پہ بے بس ہوتا ہے، تو وہ تیاری کر رہی تھی۔ ہر ملاقات کو دماغ میں گھماتی وہ ان خاص لمحوں کو سوچ رہی تھی اور ان کے نوٹس بنا رہی تھی۔ جب راغب باہر آیا تو وہ اپنے چہرے کو تولیے سے پونچھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا لگ رہا تھا، چھوٹے بال پیشانی پہ بکھرے تھے اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے نکل کر موسیٰ کو دیکھا، اسے گود میں لے لیا، اس کے گال کو چومتا رہا، پھر ردھم کو کہا، پہلے ناشتہ کرو گی یا؟ اس نے یا کے بعد خالی جگہ چھوڑ دی۔ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ وہ سارے کام نمٹا لینا چاہتی تھی، لیکن پھر رکی۔ ناشتہ رہنے دیں، آپ کر لیں، میں تب تک موسیٰ کو سلا دیتی ہوں۔ ناشتہ تو میں آ کر بھی کر لوں گی، جتنا ٹائم بچے گا اتنا اچھا ہوگا، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا۔ راغب نے سر دائیں بائیں ہلایا، پہلے ناشتہ کرو، کمزور ہو جاؤ گے۔ پہلے ہی دیکھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، صحت پہ سمجھوتا نہیں، تو ناشتہ کرو۔ میں تمہیں 30 منٹ ایکسٹرا دے رہا ہوں، یعنی 11:30 تک کا وقت ہے تمہارے پاس، پر ناشتہ اچھے سے کرنا، جلدی نہیں کرنی۔
وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ ردھم کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں، پھر وہ تیزی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ راغب موسیٰ کو لے کر نیچے چلا گیا تھا۔ وہ اسے لے کر لان میں آ گیا تھا۔ موسیٰ اب جب بھی اس کی گود میں آتا تھا وہ پورا زور لگاتا تھا کہ وہ راغب کے ساتھ باہر چلا جائے۔ وہ منہ سے آوازیں نکالتا تھا، چھوٹے چھوٹے لفظ، لیکن واضح نہیں۔ ابھی اس نے کچھ بھی واضح کہنا نہیں سیکھا تھا، اور راغب بےتاب تھا اس کے منہ سے بابا سننے کے لیے۔ لیکن موسیٰ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ بس باہر کا شدائی تھا۔ اسے اس بنگلے سے باہر گھومتے رہنا تھا۔ جب بھی وہ راغب کے ساتھ باہر جاتا تھا تو وہ ہر روشنی، ہر دکان، ہر شور کو بڑے استجاب سے دیکھا کرتا تھا، اور جیسے ہی گاڑی گھر کی طرف جاتی وہ بے چین ہو جاتا، جھنجھلاتا۔ ایک ہی صورت میں وہ واپس آتا تھا جب وہ سو جاتا تھا، ورنہ اگر اس کے اٹھے ہوئے وہ لوگ گھر آ جاتے تھے تو وہ بہت رویا کرتا تھا۔ اب بھی وہ لان سے آگے دروازے کی طرف زور لگا رہا تھا۔ جانی شام میں جائیں گے۔ راغب نے اس کا گال چوما تھا، لیکن موسیٰ کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ رونے لگا تھا، لب بھینچ کر، آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ راغب اس کے رونے پر ہڑبڑا گیا تھا۔ وہ جب چپ نہ ہوا تو راغب کو ناچارہ اسے بنگلے سے باہر لے جانا پڑا۔ اس کے بنگلے سے آگے بنی سڑک صبح اور شام دونوں اوقات ہی خاموش رہتی تھی۔ ان کے بنگلے سے دور دور تک کوئی بنگلہ نہیں تھا، جو تھے وہ بھی فاصلے پہ تھے، اس لیے آنا جانا کہیں بھی نہیں تھا، اور موسیٰ لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بھئی تو میں تمہیں باہر بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ آج تمہاری مما کو ہرانا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، پھر بابا موسیٰ جانی سے وعدہ کرتے ہیں ہر صبح کے وقت بابا اور موسیٰ سیر کو جائیں گے۔ بابا موسیٰ کو ناشتہ دلوا کر لائیں گے۔ میرا موسیٰ کیا کھائے گا؟ حلوہ پوری؟ وہ اس کے گالوں کو چومتا باتیں کر رہا تھا، اور موسیٰ اب کچھ باہر آ کر سکون میں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے راغب کی شیو کو پکڑتا وہ کھیلنے لگا تھا۔ صبح کی روشن کرنیں راغب چوہان کے بنگلے پر پھیر رہی تھی۔ ردھم نے ڈائننگ میں آ کر جلدی جلدی ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی نگاہیں ہر لقمہ لینے کے بعد دیوار اویز گھڑی پر ٹک جاتی تھی۔ راغب سربراہی کرسی پر موسیٰ کو لے کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا نارمل ٹوسٹ اور کافی سے ناشتہ کر رہا تھا، اور اس کے لبوں کے کنارے ردھم کی جلدی پر مسکرا رہے تھے۔ یہ لڑکی جیتنے کے لیے کتنے جتن کر رہی ہے، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ راغب چاہتا تھا کہ وہ ہار جائے۔ ردھم کے اس 4 دن کے شوق کو راغب اچھے سے جانتا تھا۔ اس سے باہر نوکری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ راغب انسان کو دیکھ کر پہچان لیتا تھا، اور اس کی نظر میں ردھم دونوں کام کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ بہت نازک سی لڑکی تھی، جس نے اپنی زندگی میں کبھی نوکری اور پڑھائی جیسے کام ایک ساتھ نہیں کیے تھے، تو اب تو پھر وہ گھر کی ذمہ داری بچے کے ساتھ نوکری کیسے کر سکتی تھی؟ بے شک وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں، جیسے صاف صفائی اور کھانے وغیرہ کے متعلق نوکروں کو ہدایت دینی، راغب کے کپڑوں کو لانڈری ذمہ داری سے بھجوانا، پھر انہیں ترتیب سے الماری میں سیٹ کرنا، اپنے اور موسیٰ کے کپڑوں کو ترتیب دینا، موسیٰ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، دن میں اسے تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھلانا، یہ سارے کام ردھم ہی کرتی تھی، اور راغب ان سارے کاموں کو بے حد سراہتا تھا۔ پھر راغب کے لیے ردھم کا اتنا سب کرنا ہی کافی تھا۔ وہ ردھم پر مزید ذمہ داریاں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رات کو جب وہ بار بار ضد کر رہی تھی کہ اسے نوکری کرنی ہے، تو رات کو ایک پل کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ ردھم کو نوکری دیتے۔ جب وہ تھکے گی تو وہ خود ہی پیچھے ہو جائے گی، لیکن وہ ردھم کو تھکانا ہی تو نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کھیل کو بدل دیا تھا، اور اب ردھم اس کھیل کو جیتنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ جب ردھم نے ناشتہ کر لیا تو راغب نے اسے ایک آئی برو اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ردھم نے سرس بات میں ہی لایا، میں نے ناشتہ کر لیا، اور اب آپ مجھے موسیٰ کو دے دیں، میں اسے 2 منٹ میں سلاؤں گی، پھر آپ کمرے میں آ جائیے گا۔ وہ کہہ کر اب اپنے دوپٹے کو سینے پر پھیلاتی اس کی گود سے موسیٰ کو لے کر سیڑھیوں کی جانب چلی گئی تھی، اور راغب اس کی پشت کو دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو موسیٰ سو چکا تھا۔ وہ جھولے میں موجود تھا، اور کمرے میں خوابناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ راغب آگے بڑھا،
रिधम बेड पर पैरों की जानिब बैठी हुई थी। रागिब को आता देख वो तेजी से उठी और रागिब से लिपट गई। उसकी गर्दन पर लगते गालों को चूमती उससे लिपट रही थी। उसका चूमना ऐसा था जैसे मुर्गी दाने के लिए जमीन पर ठुंगे मारती है। रागिब ने उसके लबों पर हाथ रखा, उसे खुद से दूर करते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर वो चेहरा झुकाकर उसे देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? जहां जहां उसने रागिब को चूमा था, रागिब को वहां पर दर्द सा होने लगा था। इसीलिए उसने रिधम को रोका था। रिधम ने उसके हाथ को कलाई से थामकर पीछे किया। मैं काम को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अब मुझसे सवाल जवाब मत करें। देखें, 9:15 हो गए हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है, आप जल्दी करें। रागिब ने उसके दोनों शानों को थामा, उसे आहिस्तगी से अपने करीब किया और उसके माथे पर नरमी से लब रखकर वो लबों को वहीं पर लम्स देते हुए बोला, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें वक्त पर छोड़ दूंगा, तो तुम रिलैक्स रहो, मुझे करने दो। रागिब ने अपने लबों को शिद्दत से उसकी पेशानी पर मस किया, फिर वह उन्हें धीरे धीरे रगड़ता उसकी आंखों और गालों पर आ गया। उसके बालों को समेट कर वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता अपनी गर्म सांसों की लो देने लगा। रिधम आज पहली बार बहक नहीं रही थी। उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर रागिब की तरफ था ही नहीं। वो बस ये सोच रही थी कि जल्दी से ये सब खत्म हो और फिर वो नहाने के लिए भागे। और रागिब ने जब उसकी अदम दिलचस्पी को महसूस किया तो उसने रिधम के चेहरे को अपनी जानिब करते हुए कहा, इस तरह अगर तुम कॉपरेट नहीं करोगी तो तुम्हें पेन होगा, जलन होगी। तुम मुझे फ़ील ही नहीं करी, मुझे फ़ील करो रिदम, वरना तो तुम सारा वक्त बस दर्द से सिसकती रहोगी और मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। वो अपने हाथ की पुश्त को उसके गालों पर धीरे धीरे रब कर रहा था। रिधम ने गहरा सांस लिया। वो अपने सर को उसके सीने से टिका कर आंखें मूंद चुकी थी। अब करें, अब मैं आपको फ़ील कर रही हूँ। उसने आंखों को मूंद कर खुद को रागिब के हवाले कर दिया। रागिब धीरे धीरे उसकी जानिब के पर्दों को हटाता, उसकी कमर को अपनी जानिब करता, वहाँ पर अपनी मोहब्बत लबों से बयान करता नीचे की जानिब झुकता, उसकी खमदार कमर पर आ गया। उसके हाथ किसी सांप की मानित रेंगते रिधम के पेट पर होते उसकी कमज़ोर जान पर आ गए। वहाँ पर अपनी उंगली को आहिस्तगी से रब करते वो जब उसकी सिसकियाँ सुन रहा था तो खुमार से मुस्कुरा दिया। रिधम अपने निचले लब को दांतों में दबाकर अपनी जुबान से निकलने वाली मोहब्बत के सांस का दम तोड़ रही थी। फिर रागिब घुटनों के बल बैठा उसकी कमर को देख रहा था, जहाँ पर उसकी मोहब्बत गहरी गुलाबी होकर निशान छोड़ रही थी। वो धीरे धीरे शदीद हो रहा था। फिर उसने खड़े होकर रिधम को अपनी बाहों में समेटा और वो उसे अपनी गोद में करता बेड पर ले आया। बेड पर लिटाते ही वो उसके ऊपर किसी बादल की तरह छा गया था। रिधम अपनी गर्दन को एक जानिब करके गहरे गहरे सांस भर रही थी। कमरे की दीवारों पर सूरज की किरणें फैलती उसे पुरतपिश कर चुकी थी। वो कमरा जलने लगा था। सुनहरी किरणें उन दोनों के अक्स को नुमाया करती इस कमरे में भरती जा रही थी। कमरे में हब्स होने लगा, जबकि एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों पसीने से शराबूर हो गए। रागिब की उंगलियां रिथम की उंगलियों से उलझ रही थी। मासूम सी कली को घनी हवा के जोर ने अपनी बाहों में समेट लिया था, और अब वो कली के उभरते सिरों को शिद्दत से सहलाता उनका अर्क अपने लबों पर महसूस करता, उस अर्क को की खुशबू में बिखेरने लगा था। रिधम ने अपनी टांगों को खोल लिया था। उसने रागिब को भीगी आंखों से देखा। रागिब उसके इशारे को समझता उसकी टांगों को घुटनों से थाम कर अपने वजूद को उसकी कमज़ोर जान पर आहिस्तगी से मस करते आगे को हुआ तो रिधम ने बेसाख्ता बेड शीट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। रागिब उसके ऊपर आया था। उसकी टांगों को अपनी कमर पर संभालता वह उसके माथे को सहलाते हुए खुद को मजीद उसमें मुंतकिल कर चुका था। रिधम के मुंह से खुमार आलूद सिसकी निकली थी, जिसे रागिब ने अपने लबों से जोड़कर मदगम कर दिया था। वो अपनी मोहब्बत के जलवों को लम्हा ब लम्हा तेज कर रहा था। वो उस घनी स्याह बादल के नीचे दबी भीग रही थी। वो खुद को जलते हुए महसूस कर रही थी। वो अपने आप को ऐसी शम्मा महसूस कर रही थी जो शोला निगलता जा रहा था। रागिब, थोड़ा सा जल्दी करें, वो मसरूर कुन। ठीक है। तभी उसकी निगाहें उलझती सफ़ेद दीवार पर मौजूद घड़ी पर गईं, जहाँ पर वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और रागिब हटने का नाम नहीं ले रहा था।
راغب کے ماتھے پر پسینہ تھا جو بہتا ہوا اس کے گالوں پر آ گیا تھا۔ راغب نے چہرہ جھکا کر کوہنی کے بل ہوتے ردھم کے جبڑے کو تھاما اور بے حد ناراضگی سے بولا، اگر اب تم نے اپنی زبان سے یہ جلدی کا لفظ نکالا تو میں اتنا شدید ہو جاؤں گا کہ تم چیخ چیخ کر رہ جاؤ گی اور میں نہیں رکوں گا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ ردھم، چپ کر کے لیٹی رہو، وہ کہہ کر شدت سے اس میں پیچھے کو ہوتے دوبارہ آگے ہوا تو ردھم نے بے ساختہ اپنے جبڑوں کو بھینچ لیا تھا۔ راغب ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اگر راغب کو محسوس نہیں کرے گی تو اسے درد ہوگا، اور اب ردھم کو جب تکلیف نے اپنے حصار میں لیا تو اس نے راغب کو محسوس کرنا شروع کر دیا، اس کے لبوں کے لمس، اس کے ہاتھوں کی حرکت اور اس کی لو دیتی سانسوں سے۔ ردھم اب ہر چیز کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چہرے کو راغب کے فراق سینے میں چھپا چکی تھی اور راغب اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ ہر طرح سے ردھم کو اپنے تابع کر چکا تھا۔ اب ردھم میں اتنی بھی بساط باقی نہیں رہی تھی کہ وہ گردن اٹھا کر بھاگتے وقت کو دیکھ لے یا پریشان ہی ہو لے۔ وہ مکمل طور پر راغب کی شدتوں کو برداشت کرتی اپنا آپ راغب کو سونپ چکی تھی، اور راغب جیسے ہر لمحہ شدید سے شدید تر ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے مکمل اختیار کو استعمال کرنے کے بعد ردھم پر جھکا اور اس کے بکھرتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر سینے میں بھینچا تو اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ ردھم جو پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، اپنی مندی مندی آنکھوں سے اس نے راغب کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، ردھم کے پورے وجود پر تھکان سوار تھی۔ وہ اپنے جسم کو مٹی کا ڈھیر محسوس کر رہی تھی، اس میں اٹھنے کی بھی بساط باقی نہیں تھی، اور راغب اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھ کر اس کے ہلکے سے گیلے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کبھی اس کے گالوں کو چومتا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی اپنی انگلیوں کی پشت کو اس کے گالوں پر رب کرنے لگتا۔ ردھم اس کی طرف ہوئی، اپنے بازو کو اس کے سینے پر رکھتی، وہ اس میں چھپ جانے کو ہو رہی تھی۔ راغب نے تبھی شرارت سے کہا، جناب، آپ کے انٹرویو میں 1 گھنٹہ 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا، آپ کے کہنے پر کام جلدی ختم کر دیا۔ اب آپ چاہیں تو فریش ہو جائیں، ورنہ میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ آپ چاہیں گی تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں۔ وہ جانتا تھا ردھم کا جواب کیا ہوگا۔ ردھم نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا، میں تھوڑی دیر لیٹ کر خود آ جاؤں گی، ابھی مجھے تھوڑی سی نیند آ رہی ہے۔ میں الارم لگا رہی ہوں، بلکہ آپ الارم لگا کر چلے جائیں، بس 15 منٹ ہوں گے۔ راغب نے اپنی ہنسی دبائی، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر وہ اس کے اوپر کمبل برابر کرتا بیڈ سے اترا۔ جوتے پہنتا وہ خود کو سیٹ کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہا دھو کر آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد اس نے پلٹ کر بے خبر سوئی ردھم کو دیکھا۔ وہ 15 منٹ کا کہہ کر پچھلے 20 منٹ سے سو رہی تھی۔ الارم ہر 5 منٹ بعد بجتا تو وہ اسے بند کر دیتی۔ راغب نے اپنی طرف سے فرض نبھایا تھا کہ اس نے ردھم کو ہلا کر بتا دیا تھا کہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، لیکن ردھم کسمسا کر دوبارہ کروٹ لے کر کمبل کو چہرے تک کرتی آنکھیں موند چکی تھی۔ اس کے اعصاب پر تھکن کے ساتھ ساتھ نیند شدت سے غالب آئی ہوئی تھی۔ راغب نے جب اسے اٹھتے نہ دیکھا تو وہ شانے اچکا کر خود پر پرفیوم چھڑکتا کمرے سے نکل گیا تھا، اور ردھم بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ موبائل بار بار الارم بجاتا اس کی نیند کو خراب کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون سامنے کیا۔ 15 منٹ میں کوئی 10 بار بج چکا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ سے زیادہ آواز سے بولی تھی، ابھی اسکرین کو سامنے کر کے موبائل کو پاور آف کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے دماغ پر جو نیند سوار تھی وہ چھٹنے لگی۔ اس کا چہرہ بے ساختہ اسکرین کے قریب ہوا اور آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ صبح کے 12 بج رہے تھے۔ اسے 12 کے ہندسے پر یقین نہ آتا کہ موسیٰ رونے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے موبائل کو پرے کرتی بیڈ پر بیٹھی کہ اسے احساس ہوا کہ وہ کس حالت میں بیڈ پر موجود ہے۔ اس کے کپڑے بیڈ کے قریب پڑے تھے۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ 12 بج گئے اور راغب نے 11:30 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ تو گھر سے ہی نہیں نکل سکی تھی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے شدید دکھ نے گھیر لیا۔ وہ جلدی جلدی موسیٰ کے رونے کی وجہ سے اپنی حالت درست کرتی اس کی طرف بھاگی۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ سینے سے لگاتی بیڈ پر آ گئی تھی۔ موسیٰ جو چند ایک بار تھپکنے سے دوبارہ سو گیا تھا، لیکن ردھم کی نیندیں اڑ گئی تھی۔
وہ ابھی تک بوجھل پن محسوس کر رہی تھی، لیکن دکھ کا احساس زیادہ تھا، اور اس دکھ نے اس کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اسے اپنی بڑی بڑی باتیں یاد آئیں۔ وہ تو پہلے دن ہی ہار گئی۔ راغب نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس نے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور راغب کو کال کیا۔ کال اٹھاتے ہی وہ مسرور آواز سے گویا ہوا، اٹھ گیا میرا جانی، وہ محبت سے بولا تھا۔ ردھم نے رندھی ہوئی آواز سے کہا، آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے؟ راغب نے حیرانی سے جواب دیا، میں نے کیا کیا ہے؟ ردھم کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بڑھ گئی۔ آپ نے مجھے اتنا تھکا دیا کہ 12 بج گئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 15 منٹ بعد کا الارم لگا دیں، لیکن آپ نے الارم نہیں لگایا۔ وہ دوسری جانب سے بولا، جس وقت میں آفس کے لیے نکل رہا تھا اس وقت 20 منٹ گزر چکے تھے، اور میں نے تمہیں اٹھایا بھی تھا، لیکن تم نے کروٹ لے کر مجھے کہا تھا کہ تم اٹھتی ہو۔ میں نے اپنی طرف سے بالکل بے ایمانی نہیں کی، تم خود نہیں اٹھی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ناراض تو بالکل نہیں تھا، وہ بس ردھم کے رونے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ردھم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ غلطی اس کی ہے۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ غلطی آپ کی ہے، آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، آپ کو ایسی شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے، میں کہیں اور نوکری کر لوں گی، میں امی کو کہوں گی وہ میری مدد کریں گی، مجھے آپ کے پاس کام کرنا ہی نہیں۔ راغب کو اس کی بات پر جھٹکا لگا تھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، وہ تیزی سے بولا۔ ہم دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ تم اگر نوکری کرو گی تو میرے پاس ہی کرو گی، اس کے علاوہ تم بنگلے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ ردھم نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ ایک دن تو گزر گیا، کل بھی آپ یہی سب کریں گے تو میں آفس تک کیسے پہنچوں گی؟ آپ سیدھا کہیں کہ آپ مجھے نوکری دینا ہی نہیں چاہتے، آپ بس میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ راغب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ردھم، میں تمہارا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ میں وہی کر رہا ہوں جو ہم دونوں نے طے کیا تھا۔ تم خود نہیں اٹھتی۔ تم مان لو میری بات، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ردھم کے لیے تو یہ ضد بن چکی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑتی رہی تھی، تبھی اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے اسکرین سامنے کی تو میسج راغب کا تھا۔ اگر تم نے اپنی امی یا کسی اور سے نوکری کے متعلق بات کی تو ردھم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پیار سے پیش آ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو دل میں آئے گا کرتی پھرو گی۔ میں تمہیں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نوکری کرو گی تو میرے پاس ہی کرو گی، اور وہ بھی ان ان 2 دنوں میں ہی۔ اگر تم انٹرویو کے لیے پہنچ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات ہمارے درمیان دوبارہ نہیں ہوگی۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم گھر رہو گی۔ میں نے ویسے تو گارڈ کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں باہر نکلنے ہی نہ دے، لیکن اگر تم نے ضد کی تو میں گھر واپس آ جاؤں گا، اور میں تم سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتا۔ ہماری زندگی اب نارمل ہوئی ہے تو اسے نارمل ہی رہنے دو۔ تم کل پھر کوشش کرنا، ہو سکتا ہے کل تمہارا کام بن جائے۔ اس کے لمبے سے میسج کو پڑھ کر ردھم کا اور خون کھول گیا، لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا، وہ بس جل بھن کر رہ گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔